अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। वैसे तो माह रमज़ान का आगाज़ है और आज ताहिर अशरफी साहब ने भी ये कहा कि बिल्कुल इस बाबरकत माह के आगाज़ में जिस किस्म की तस्वीर पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जा रही है उससे वाकई सर जो है वो शर्म से झुकता है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ से जिस तरह से हमने देखा कि मजहबी तंजीम की जानिब से जिस किस्म का एहतजाज जारी है, यानी मुल्क में जो बड़े शहर हैं, छोटे शहर हैं, जहाँ पर उन्होंने सड़कों को ब्लॉक किया, एहतजाज किया, मुश्तइल जो है वो एहतजाज हुआ, जहाँ सरकारी इमलाक को, प्राइवेट इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया और जिस तरह कानून नाफिज करने वाले जो हमारे पुलिस एहलकार हैं उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया। जिस तरह से शहरी परेशान हैं, यानी एम्बुलेंसेस भी फंसी रहीं और इसके साथ शहरी को मुश्किलात का सामना है। आज ताहिर अशरफी साहब ने भी ये कहा है कि बातचीत से ही हल निकाला जा सकता है। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन जो एहतजाज की सूरत सामने आ रही है उसके बाद जाहिर है कि जिस किस्म का इजलास हुआ वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत, उसमें ये फ़ैसले भी लिए गए कि आहिनी हाथों से निपटा जाएगा, कानून तोड़ने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा और जहाँ जहाँ ज़्यादा हालात ख़राब हुए वहाँ 24 घंटों के लिए मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी जाएगी। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की काबीना में भी ये डिस्कशन हुआ और इसके बाद उनकी मुलाकात जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, जनरल फैज़ हमीद साहब से भी हुई है। अमन व अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी का भी जिक्र कल से जारी है। खुसूसन पंजाब में जो हालात हैं इस वक्त वो काफ़ी तशवीशनाक हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी है, ये पूरी सप्लाई लाइन जो है वो डिसरप्ट हुई है। लेकिन सवाल यही उठता है कि हमारी रियासत, हमारी हुकूमत क्या कर रही है, वो गवर्नेंस का फुकदान क्यों नज़र आ रहा है, किस तरह से इस एहतजाज को रोका जा सकता था है और किस तरह से निमटना चाहिए ताकि जो पूरे अवाम इस वक्त मुश्किल का शिकार हैं वो कम अज़ कम सुख का सांस ले सकें, सप्लाई लाइन बहाल हो सके। दूसरी जानिब एक तो ये है और दूसरी जानिब PDM का वो अहम इजलास जो कि मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत हुआ। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी ने अनकंडीशनल माफ़ी जो है वो मांगने का मुतालबा किया था, नॉट ओनली टू पीपल्स पार्टी बट ऑल्सो टू ANP। इसके हवाले से आज मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जाहिर है जो उनका पूरा लुबे लुबाब था कि माफ़ी तो नहीं मांगी जाएगी, लेकिन अलबत्ता पीपल्स पार्टी भी और ANP भी अपने फैसले पर नज़रसानी करें। एक सवाल के जवाब में उनका यह भी कहना था कि दो लोग अगर कोई जमात छोड़कर चले जाते हैं तो क्या जमात टूट जाती है, यानी कि PDM वेरी मच इंटैक्ट है, अब इन दोनों के बगैर भी चल सकती है। अब ये डिसीजन इनका है कि इन्होंने वापस आना है कि नहीं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। उज़मा कारदार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असेंबली की मेंबर भी हैं, चेयरपर्सन भी हैं कमेटी की। थैंक यू सो मच। जेंडर की जो कमेटी है उसकी चेयरपर्सन है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन लाहौर स्टूडियो। हमारे साथ होंगे निसार चीमा साहब, कौमी असेंबली की मेंबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आपका बेहद शुक्रिया। तैमूर तालपुर साहब IT के वजीर हैं सिंध के, आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। उज़मा कारदार साहिबा, सवाल जाहिर है आपकी हुकूमत से ही उठता है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि गुज़िश्ता रोज़ से ये सारा एहतजाज जारी है। आज सारे आला सतह के इजलास हो रहे हैं, आज सारे ये फैसले किए जा रहे हैं। कल से लेके अब तक जिस तरह से मुजाहिरीन के हाथों, मैं कहूँगी रियासत एक जो पूरी हमारी मशीनरी है वो एक तरह से उनके हाथ में चली गई है, ना कि हुकूमत के हाथ में। जी नादिया, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। हरगिज़ ऐसी सिचुएशन नहीं है जिस तरह आप बता रही हैं। अच्छा। हुकूमत ने पूरी कोशिश की थी, इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात किए थे और उसमें एक मुआहिदा तय किया था जिसमें कहा था कि ये जो फ्रेंच एम्बेसडर का जो मामला है, जो करारदाद है, इसको पार्लियामेंट में लेके जाया जाएगा और वहाँ पे जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी उसके मुताबिक हुकूमत भी चलेगी। ये सारा मामला तय हो गया था, आपने खुद देखा है पीछे। अब तय करने के बाद इन्होंने मुआहिदा तो खुद तोड़ा, इन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दे दी। भाई आपने क्यों प्रोटेस्ट की कॉल दी? आप 20 अप्रैल तक क्यों नहीं आपने वेट किया जिस तरह से आपने मुआहिदा हुकूमत के साथ किया था? तो जब इन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल की तो सबसे पहले ये जो हुकूमत ने जो एक्शन लिया वो जो खादिम हुसैन के जो बेटे थे जो अब इनको लीड कर रहे हैं उनको अरेस्ट किया गया ताकि ये रुक सके। क्योंकि देखें नादिया, जो रियासत है वो सबकी माँ है
اور ریاست میں ہر ایک کی جان و مال کی حفاظت جو ہے وہ فرض ہے. اگر ان کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف پہنچ رہی ہے, جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہنچ رہی ہے, اور اگر یہ اس طرح سے انہوں نے معاملہ ٹھیک نہ کیا اور انہوں نے یہ جو ساری رکاوٹیں اور سڑکیں بند کی ہیں, ایمبولنسز میں لوگ جو ہیں وہ بیچارے ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے, آکسیجن سلنڈرز نہیں پہنچ رہے ہیں, سپلائی چین رک گئی ہے ہاسپٹلز میں, کرونا سے ویسے ہی ہماری اتنی سیریس حالات ہیں, تو پھر یہ حکومت تماشا بن کے تو یہ سارا معاملہ نہیں دیکھے گی, پھر حکومت کو سختی سے نبھرنا پڑے گا. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت نے جب اس مذہبی جماعت کے امیر کی گرفتاری عمل میں لائے تو کیا سوچے بیٹھے تھے؟ ڈڈ دے ناٹ اینٹیسپیٹ کہ ان کے سارے لوگ سڑکوں کے اوپر آ جائیں گے؟ یا آپ کو لگتا ہے یہ ہینڈلنگ صحیح تھی کہ ہاں صحیح ہے انہوں نے گرفتار کر لیا, یا وہیں سے انگیج کر لینا چاہیے تھا اس پوری صورتحال کو بچانے کے لیے؟ دیکھیے نادیہ, یہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ حکومت نہ صرف انتہائی پرلے درجے کی نااہل اور نکمی ہے بلکہ بالکل احمق ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ریپرکیشنز کیا ہوں گے, یہ ہم کام کریں گے اس کے نتائج کیا ہوں گے. دیکھیں کوئی ان کو پتہ نہیں ہے, کوئی سینس ہی نہیں ہے. عجیب و غریب قسم کی حکومت ہے, عجیب لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑ گیا ہے. دیکھیں وہ ہماری بہن عظمیٰ فرما رہی تھی کہ ریاست تو سب کی ماں ہوتی ہے. یہ ماں کا والا سلوک یہ کر رہے ہیں پچھلے 2.5-3 سال سے. یہ تو ستیلی ماں والا سلوک کر رہے ہیں 22 کروڑ عوام کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں. جہاں تک دیکھیں معاہدے کا تعلق ہے, معاہدہ یہ تھا تحریک لبیک کے ساتھ حکومت کا کہ اگر یہ حکومت کی بات مان لی جائے کہ 20 تاریخ تک فرانسیسی سفیر کا جو ان کا مطالبہ تھا کہ چونکہ وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی ہے, اس طرح کے خاکے بنے ہیں, اور گورنمنٹ نے یہ ہے کہ ان کو پیٹرنائز کیا ہے, گورنمنٹ ان کو ڈیفینڈ کرتی ہے, فرینچ گورنمنٹ جو ہے, تو یہ ہے کہ وہاں سے اپنا سفیر بلائیں اور ان کا سفیر وہاں سے نکالیں. اب یہ گورنمنٹ کے ساتھ اگر ان کا معاہدہ ہے کہ 20 تاریخ تک ہم قومی اسمبلی میں یہ بات لائیں گے, تو یہ ہے کہ انہوں نے, یہ ہماری بہن جو کہہ رہی تھی, انہوں نے پہلے ہی کال دے دی. پہلے کال انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 20 سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے, 20 سے پہلے کی کوئی کال نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ ہاں اگر 20 تک آپ نے یہ نہ کیا تو پھر ہم کال دیں گے 21 کی, یعنی یہ 20 کو 12 بجے رات کے بعد سے وہ کال تھی, پہلے نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو, یہ آپ وزیر داخلہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی بات چیت سے مسئلے حل ہوتے ہیں. کیا یہ بات چیت کر رہے ہیں؟ ان کو گرفتار کر کے یہ بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کو بھی یہ ہے کہ عقل کے ناخن لینے چاہیے, اور ان کو یہ ہے کہ ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فرانسیسی سفیر کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے عالم اسلام کی غیرت کا مسئلہ ہے. اس لیے پاکستان کو OIC کے معاملے کے پلیٹ فارم پہ اس کو اٹھانا چاہیے, اور جو بھی کام کریں, دیکھیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پورے عالم اسلام کو اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے. اچھا, لیکن جو ہینڈلنگ آف دا گورنمنٹ ہے, جو ہینڈلنگ آف دا گورنمنٹ ہے وہ تو دیکھیں نادیہ انہوں نے ہینڈل کیا, انہوں نے ہر معاملے کو مس ہینڈل کیا ہے. اس معاملے کو بھی انہوں نے بری طرح سے مس ہینڈل کیا ہے. فرینچ ایمبیسڈر کے حوالے سے میں کہوں گا, ایک خبر اور شیئر کر دوں نا, ایک خبر اور شیئر کر دوں. عظمیٰ صاحبہ کہتی ہیں انہوں نے معاہدہ توڑا, انہوں نے اناؤنسمنٹ کی, کال کی, تو اس وجہ سے کال دی, احتجاج کی, اس لیے ان کو گرفتار کیا گیا. تیمور تالپور صاحب, آج کنول شوذب صاحبہ جو کہ قومی اسمبلی کی ممبر ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے یہ بھی شیئر کیا ہے پریس کے ساتھ کہ ان کی جو گرفتاری ہے وہ حکومت کی جانب سے نہیں بلکہ پیر افضل قادری کی جانب سے جمع کروائی گئی FIR کی بنا پر کی گئی ہے. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بات صحیح ہے اور کیا غلط ہے. بہرحال جو کل سے ہو رہا ہے, جو کل کراچی میں ہوا, اس میں ہم آپ کو بھی, آپ کی حکومت کو بھی ڈھونڈ رہے تھے کہ لوگ اتنے پریشان ہیں. یہاں پر بھی کراچی میں بھی چند گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا, پیٹرول لوگوں کے ختم ہو گئے, ایمبولنسز بھری ہوئی, لیکن آئی ایم سوری ٹو سے کہ انتظامیہ غائب نظر آئی. کیوں ڈرتے ہیں سب اس طرح سے مظاہرین کے سامنے؟ جب کوئی بھی مذہبی تنظیم نکلتی ہے, کوئی بھی نکلتی ہے, آپ کے پاس رینجرز ہیں, سب کچھ ہے, why did you not utilize it? بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بجا فرمایا, کل میں خود تو بھی انہوں نے کیسے ہینڈل کیا تھا, ذرا وہ بھی ہمیں بتا دیں. ریکویسٹ کر رہے تھے رینجرز, اس کی بھی ویڈیو شیئر ہوئی ہیں کافی. ہم بھی کل اسی طرح پھنسے ہوئے تھے جس طرح باقی پھنسے ہوئے تھے. ایکچولی ایشو یہ ہے کہ وفاقی حکومت ہر کسی کو ہر بات پہ ہاں کر دیتی ہے, ان کو یس کر دیتی ہے. جس طرح اس عوام کے ساتھ ہزاروں جھوٹے وعدے کی, اسی طرح ان کو منگوا کے انہیں کہا گیا کہ فرینچ ایمبیسڈر بھی چلا جائے گا. ان کے کچھ لوگ ہیں جو 4th شیڈیول کے تحت اس میں آئے ہوئے ہیں, ان سے وہ بھی وعدے بلائنڈلی کر دیے گئے کہ وہ سب بھی ہم آپ کے لوگ کلیئر کروا دیں گے. اور پھر اینڈ میں جو ہے ان بیوقوف لوگوں نے
یہ حرکت کی کہ بجائے کنٹرول کرتے یا ڈیفیوز کرتے سچویشن کو، ساتھ رضوی صاحب کو بھی انہوں نے اریسٹ کر لیا. تو کوئی پلاننگ تھی؟ اگر اریسٹ کرنا تھا ٹھیک ہے آپ کر لیتے اریسٹ، آپ پہلے میجرز تو لیتے، کم سے کم پروونشل حکومتوں کو تو بتاتے، سندھ کو بتا دیتے آپ ان کو اریسٹ کر لیں، ہم وہی کام کر لیتے. آپ کی نالج میں اضافہ کرنے کا بتاؤں کہ کل جو ہے 21 جگہوں پر دھرنے تھے، 21 جگہوں پر دھرنے تھے، اور ان دھرنوں میں بھی بچے لیڈیز تھیں، تو ہم ایک ساتھ نہیں کر سکتے تھے کوئی تشدد ان پر پھر بھی پولیس نے اپنا کام کیا. 21 جگہوں میں سے آج ایٹ دا مومنٹ ایک جگہ ہے جو بند ہے، ایک جگہ ہم نے پارشلی کھول دی. تو بیسکلی ایک جگہ بھی جہاں پر ہے ہمیں ایشو ہے. اور یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 2 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، پولیس والے بھی کچھ زخمی ہیں، سویلینز بھی کچھ زخمی ہیں، پر ہم نے آئرن فسٹ کے ساتھ لیا ہے اس پرابلم کو. ہم بالکل بھی ہرگز منع نہیں کرتے ہیں ان کو، یہ احتجاج کر سکتے ہیں، پر یہ عام پبلک کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے. تقریباً 100 سے زیادہ ہم نے ایم پی او کے تحت FRA بھی کاٹی ہیں. تو میرے خیال سے سندھ کی سچویشن تو الحمدللہ ہم نے 95% کر دی ہے. اگر یہ تکلیف کر دیتی وفاقی حکومت ہمیں صرف انفارم کرنے کی ایسا کچھ ہو رہا ہے، تو آئی ایشور یو ایک جگہ پر بھی ہم کی پاکٹ بند. اچھا، اب یہ جو فیصلہ آپ لوگوں نے، صحیح ہے، کراچی میں آپ نے کہا ایک جگہ ہے صرف جہاں پر یہ احتجاج ہو رہا ہے. کل ہم نے دیکھا، یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کرنی چاہیے تھی. یہ بڑی مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے عظمیٰ کاردار صاحبہ. اچھا، یہ مسئلہ حل نہیں ہونے کا، اس طرح سے تو کبھی حل نہیں ہوگا، لیکن فی الحال کے لیے جو اجلاس در اجلاس ہو رہے ہیں کہ اب ہم، فردوس عاشق اوان صاحبہ نے بھی ایک پریس کانفرنس کر دی، راجہ بشارت صاحب کے بھی بیان آ رہے تھے. تو ایز وی اسپیک عظمیٰ صاحبہ آپ نے بھی دیکھا، ظاہر ہے اسٹوڈیو تک بھی آپ ہمارے پہنچی ہیں، ہونا کیا چاہیے، ریاست کو کیا کرنا چاہیے، اور کیا حکومتیں اس طرح سے اپنی رٹ کو چیلنج کرنے کی اجازت دیتی ہیں ایک دن، 24 گھنٹے، 48 گھنٹے؟ نادیہ، ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی سندھ گورنمنٹ کی، کیا انہوں نے وفاقی حکومت سے اس جماعت نے اجازت لے کے تو یہ سارا کام کیا ہے؟ یہ تو انہوں نے اچانک کیا ہے، اور اس وقت سے جو ہے پوری وفاقی حکومت، تمام صوبے جو ہیں، انہوں نے وہ اس کو روکنے کے لیے اور اس کے ایکشن لینے کے لیے ہر صوبے نے اپنی طرف سے جو بھی وہ کر سکتے تھے وہ کیا ہے. یہاں پہ یہ جو چیمہ صاحب ہیں، ان سے پوچھیں جب فیض آباد میں دھرنا تھا تو انہوں نے وہ کیسے ختم کروایا تھا؟ ہائے، وہ تو سب کے سامنے ہے، کون سے، وہ تو سب کے سامنے ہے کہ فیض آباد پھر کا آپ دھرنا کیسے آپ ختم مجھے ہوا؟ بتائیں کہ یہ آپ بہت یہ اپنی طرف سے وہ عقل مند بن رہے ہیں، مذاکرات نہیں کیا آپ نے، ان سے بات نہیں کیا آپ نے، یہ نہیں کیا. تو آپ نے کون سے مذاکرات کیے تھے؟ آپ نے کون سی ان کو کس بات پہ ٹیبل پہ لے کے آئے تھے؟ ہم تو لے آئے تھے، ہم نے تو پارلیمنٹ پہ چھوڑ دیا تھا. پارلیمنٹ میں سارے جماعتیں ریپرزینٹڈ ہیں، وہ مینڈیٹ لے کے آئی ہوئی ہیں، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ہم نے وہ فیصلہ جو تھا ایکسیپٹ کرنا تھا. انہوں نے اس کو مانا تھا. انہوں نے یہ سوچ کے کہ جی وہاں پہ تو یہ معاملہ جو ہے ہمارے مطابق نہیں چلے گا، یا پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں آیا، انہوں نے کہا جی فوراً یہ پروٹیسٹ ہم شروع کر دیں گے. تو یہ اس طرح کے معاملات دیکھیں، اگر جو باقی پاکستان کے شہری ہیں ان کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے ان لوگوں کے ہیں. ٹھیک ہے، ان حقوق کو آپ کس طرح سے گارنٹی کرا رہی ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتی ہوں، مجھے پہلے ہی بریک لینی تھی، لیکن ذرا میں آپ کا انپٹ اس پہ چاہ رہی تھی. بریک سے واپس آ کر ہم ذرا اس گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں. کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے پس پردہ. ویلکم بیک. فیض آباد کا دھرنا بھی یاد آ گیا، اس کے بعد آپ کی حکومت میں بھی اسی تنظیم کی جانب سے ایک دھرنا کیا گیا، اور اب یہ تیسری بار ہے. اس طرح کے جو معاہدے ان سے کیے جاتے ہیں، شاید اس وقت تو سچویشن ڈیفیوز ہو جاتی ہے، لیکن لانگ ٹرم کے سلوشن کے لیے آپ کے نزدیک نثار چیمہ صاحب کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ جس کی بھی حکومت ہوتی ہے وہ یہی کہتا ہے، لوگ جتھے لے کر آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، and you know they disrupt the entire system, the working of the people. ذرا ان سے وہ پوچھ لیں کتنے عرصے کے لیے یہ فیض آباد بیٹھے رہے تھے. ذرا چیمہ صاحب کی جو میموری ہے ذرا واپس آ جائے گی. جی چیمہ صاحب، اس وقت شاید خاقان عباسی صاحب تھے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو پتہ نہیں کس دھرنے کی بات کر رہی ہیں عظمیٰ، یہ فیض آباد کے دھرنے کی یا 126 دن کے دھرنے کی؟ فیض آباد، میں فیض آباد کے دھرنے کی بات کر رہی ہوں، PLP کی. اچھا دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جو لانگ ٹرم ہمارا دھرنا جو تھا نا وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. جی بالکل، واقعی وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے.
ہم لوگوں کو لا قانونیت پہ نہیں اکسا سکتے, ہم لوگوں کو سول نافرمانی کی کال نہیں دے وہ لا سکتے. قانونیت نہیں تھی, وہ پیغام تھا جو سب کے دلوں میں جا کے بیٹھ گیا تھا. نثار چیمہ صاحب, عظمیٰ صاحبہ, یقیناً پاکستان کے لوگ پریشان ہیں, وہ آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا اس ساری سچویشن کا, کر دیں گے, ہو جائے گا, اس پہ کوئی نہیں سننا چاہتا. کل سے روزے سٹارٹ ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ختم نبوت کا اور جو خاکوں کا جو معاملہ ہے, پرائم منسٹر عمران خان نے یونائیٹڈ نیشنز میں ایک کتنے دبنگ الفاظ میں پوری دنیا کے سامنے واضح کیا تھا کہ یہ ہمیں کسی حالت میں منظور نہیں ہے. یہ سینسٹیوٹی جو ہے بہت ہرٹ ہوتی ہے مسلمانوں کی پوری دنیا میں. یہ ان کے کسی لیڈر نے جا کے ایسے کیا ہے؟ لیکن وزیر اعظم صاحب اپنے ملک میں تو صورتحال تو اپنے ملک کی دیکھیں نا, وہ انہوں نے کام کیا, بڑا اچھا کیا. یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو تو صحیح کرنا انہی کا کام ہے نا نثار چیمہ صاحب. دیکھیے اب آپ دیکھ لیں, 2-3 دن میں آپ کے سامنے ہو جائے گا. 2-3 دن میں آکسیجن کا کیا حال ہے, لوگ کیسے مر رہے ہیں. پروگرام جاری ہے جی. نثار چیمہ صاحب کیا بات کر رہے ہیں, ہم اس وقت آن ایئر ہیں جی, فرمائیے. اچھا جی, دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو دیکھیں لانگ ٹرم پلاننگ کی بات جو ہے, اس حوالے سے یہ جو ایشو ہے, دیکھیں تحریک لبیک کے لوگ جو ہیں وہ سیدھی بات ہے کہ وہ دیندار لوگ ہیں, عاشقان رسول ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کے جب بھی یعنی یہ کہ یہ اس طرح کے جب ہجوم اکٹھا ہوتا ہے تو کئی لوگ جو اس طرح کے شامل ہو جاتے ہیں جن کا ان سے تعلق نہیں ہوتا. مجھے یقین ہے کہ کوئی عاشق رسول جو ہے جن کا تحریک لبیک سے تعلق ہے, نہ کسی پولیس والے کو قتل کرے گا, نہ اپنی ملک کی املاک کو نقصان پہنچائے گا, کیونکہ یہ ہے کہ نہ یہ ملک کی مفاد میں ہے, نہ قوم کے مفاد میں ہے, نہ عشق رسول کا یہ تقاضا جو ہے وہ ہے, نہ عشق رسول اس کی اجازت دیتا ہے. دیکھیں یہ کو عاشق رسول جو ہے کسی کی جان کیسے لے سکتا ہے, جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دیکھیں یہ ہے کہ ایک تو قرآن کا ہے نا وہ کہ جس سے ایک بے گناہ جان لی, اس نے گویا پوری بنی نوع انسان کو قتل کر دیا. دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ یہ ایک انسانی جان, یعنی مسلمان کی جان نہیں کا, انسانی جان جو ہے اس کی حرمت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے. اور قتل کو تو سب سے بڑا, سب سے مکروہ, سب سے جو ہے بدترین قسم کا جرم قرار دیا گیا ہے. ایک کوئی عاشق رسول جس کا تحریک لبیک سے تعلق ہے وہ کس طرح یہ ایک لوگ قتل کر سکتا ہے, کس طرح ملکی املاک کو نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ اور لوگ ہیں جو کہ یہ ہے کہ یہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں جو اس موب میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں. تحریک لبیک کو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو بدنام کرنے کے لیے, جو بھی لوگ ہیں جس کو بھی بدنام کر رہے ہیں, تو اس کو ہینڈل کرنا تو حکومت کا ہی کام ہے نا. اس کو ہینڈل کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں تحریک لبیک کی قیادت کے ساتھ حکومت کو مل بیٹھنا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ علامہ سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیا جاتا, ان سے بات کی جاتی. آج جو مولانا صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے نثار چیمہ صاحب, ٹھیک ہے, ان سے پوچھا بھی گیا تھا یہ سوال تحریک لبیک کے حوالے سے, تو انہوں نے مذمت کی ان کے امیر کی گرفتاری کی, اور ایک طرح سے ان کے جواب سے یہ لگا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کا فال آؤٹ ہے, and he supported it. So does PMLN also support this? نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں اس کی گرفتاری, ان کی مولانا علامہ سعد رضوی صاحب کی گرفتاری کا کوئی جواز نہیں تھا. جب یہ ہے کہ انہوں نے کب کال دی ہے 20 سے پہلے کی بات, یہ ہے کہ جب حکومت نے ایک معاہدہ کیا ہے تو اس پہ قائم رہنا چاہیے تھا. اور میں یہ کہوں گا کہ صرف فرینچ ایمبیسڈر کو باہر نکالنے والی بات نہیں ہے, فرینچ پروڈکٹس جو ہیں ان کا بائیکاٹ کرنے کے لیے پورے عالم اسلام کو اکٹھا ہونا چاہیے. تو پاکستان مسلم لیگ نون تحریک لبیک پاکستان کو سپورٹ کرتی ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں تحریک لبیک جو ہے وہ عاشقان رسول کا ایک گروپ ہے, ایک تنظیم ہے. یہ ہے کہ دیکھیں وہ کیا ہے وہ چھوڑ دیجئے, آپ کی جماعت سپورٹ کرتی ہے TLP کو, ہاں یا نہ؟ نہیں, ہم تو یہ ہے کہ ان کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہیں, گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہیں. What about People's Party? Let's start from here and then we come to PDM. جی تیمور تالپور صاحب, آپ لوگ بھی سپورٹ کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کو؟ ہم ان کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں, پر ہم سمجھتے ہیں اس گرفتاری جو ہوئی ہے وہ غیر ضروری گرفتاری ہوئی ہے. انہوں نے یا تو وعدے نہیں کرنے چاہیے تھے وفاقی حکومت میں, اور اگر وعدے کیے تھے تو پھر ان کو نبھانا چاہیے تھا. ہر جگہ پر جھوٹ سے قصہ نہیں مکمل ہوتا, کہیں کہیں مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ابھی بھی اگر یہ لوگ احتجاج کریں گے تو ہم ان کی بالکل بھی رکاوٹ نہیں کریں گے, ایز فار ایز دے ڈو اٹ ایٹ اے پلیس جہاں پہ پبلک کو, لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی. ہم ان کو ٹریفک روڈ بلاکس نہیں کرنے دیں گے. اگر ان کو جگہ چاہیے, ہم ان کو جو پارک, جو جگہ, جو پبلک پارک چاہیں گے, وی آر ریڈی ٹو گیو دیم پرمیشن ٹو ڈو اٹ دیئر, کیونکہ ان کا حق بنتا ہے احتجاج. ٹھیک ہے, احتجاج سب کا حق ہے, لیکن سرکاری املاک کو لوگوں کو مشکل میں ڈالنا یہ کسی کو بھی
نہ زیب دیتا ہے، نہ یہ ہونا چاہیے. ایسا ہی کہا مولانا طاہر اشرفی صاحب نے، ایسے ہی ہمارے سارے پارٹیسپنٹس کہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ان احتجاجوں کے حوالے سے یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کو انگیج کیا جائے، اور جب تک آپ انگیج نہیں کریں گے اور بات چیت سے اس مسئلے کا حل نہیں نکالیں گے، یہ چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. بریک سے واپس آ کر جو ہمارا آخری سیگمنٹ ہے اس میں مولانا فضل الرحمان کی اہم پریس کانفرنس. پی ڈی ایم ٹوٹ چکی ہے، اب پیپلز پارٹی کس سائیڈ رہتی ہے، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. معافی مانگنے کو کوئی تیار نہیں، حکومت اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. مولانا فضل الرحمان صاحب کی آج پریس کانفرنس، جس سے انہوں نے کچھ گلے شکوے بھی کیے اور کہا کہ کوئی بات تھی تو اسٹیئرنگ کمیٹی میں ڈسکس کی جاتی، پی ڈی ایم ہی فورم ہے. اور ابھی بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اے این پی اور پیپلز پارٹی نظر ثانی کرے اپنے فیصلوں پر. جی تیمور تالپور صاحب، غیر مشروط معافی کی تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے، بات آپ ہی لوگوں پہ ہے کہ آپ نظر ثانی کریں، اس بڑے مقصد کو دیکھیں جو پی ڈی ایم کا ہے بقول مولانا صاحب کے، اور اس قسم کی سطح کی جو سیاست ہے وہ آپ کا وقار نہیں. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا. دیکھیے، وہ رول ابھی ادا کر رہے ہیں مولانا صاحب، میرے خیال سے ان کو پہلے ادا کرنا چاہیے تھا. جب جو ہم نے شکایتیں کی، جو ہم نے باتیں کی، اس وقت ہمیں بالکل نگلیکٹ کیا گیا. میرے خیال سے کچھ ٹویٹس ہوئیں، وہ بھی شاید نہ ہوتی تو ماحول بہتر ہوتا. میرے خیال سے ایک ایسا شخص جو آصف علی زرداری صاحب کی زبان کاٹنے ملوث تھا، اس کو بھی نہ لاتے تو بہتر تھا. اگر تالر صاحب پہ ہمیں کوئی اعتراض تھا تو میرے خیال سے اس پہ بھی بات چیت ہو سکتی تھی، پر بالکل ہمیں کوئی جواب نہ دیا گیا، نہ تم سے اور نہ کہیں اور سے. ہم نے مولانا صاحب کو بڑا سمجھ کے ہی رکھا تھا یہاں پہ، اور ہم آخر حد تک کوشش کرتے رہے کہ پی ڈی ایم انٹیکٹ رہے. پر میرے خیال سے اب مجھے مشکل لگتا ہے جو آج بیان آپ آئے نے ہیں. میرے پروگرام میں کہا تھا تیمور تالپور صاحب کہ اس کو ریکارڈ کر لیجئے، جب چاہے پلے کریں. پی ڈی ایم کبھی نہیں ٹوٹے گی، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے علیحدہ نہیں ہوگی. لیکن آپ کی آج ساری بات اور کل کا اعلان سے پتا ہے کہ یہ علیحدگی ہو چکی ہے. انفارچونیٹلی آپ کے شو کے علاوہ شاید 100 اور شوز پہ بھی میں نے یہی بات کی تھی، اور میرا دل ابھی بھی چاہتا ہے کہ ویسے ہی ہو. ہاں، لیکن یہ الگ ہو چکے ہیں نا، سب ختم. پی ڈی ایم از اوور. آئی ڈونٹ نو، میرے خیال سے دونوں سائیڈوں کو ابھی بھی سوچنا چاہیے. اگر ڈیمانڈ آئی ہے، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے جالے سی سی کے ممبرز نے یہ شرط رکھ دی ہے بڑی سختی سے چیئرمین صاحب کے سامنے، تو ان کو اس پہ میرے خیال سے غور کرنا چاہیے. میرے خیال سے معافی مانگنے سے اگلے کا قد بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. اچھا، سو یہ معافی جو ہے وہی مشروط کر دی گئی ہے پی ڈی ایم کے مستقبل سے، جبکہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بڑا سٹرونگ سا سٹینڈ لیا ہے، نثار چیمہ صاحب کہ جو جانا چاہتا ہے اللہ حافظ. سو اس کا مطلب اب راہیں بالکل جدا ہو چکی ہیں. اب جو پی ڈی ایم ہے وہ مولانا فضل الرحمان، نیشنل پارٹی، آپ لوگ، یہ سب لوگ ہیں. سو نائدر اے این پی نور پیپلز پارٹی، رائٹ؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں تو جس طرح طالب صاحب نے جس خواہش کا اظہار کیا، میں بھی اسی خواہش کا اظہار کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بہت بڑے مقاصد تھے، عظیم مقاصد تھے جن کے پیش نظر یہ پلیٹ فارم تشکیل دیا گیا پی ڈی ایم کا. اور وہ مقاصد یہ تھے کہ ملک میں حقیقی جمہوریت کی بحالی کو یقینی بنایا جائے، ملک میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے. اور یہ حکومت جو ہے، یہ نائل اور ظالم حکومت جو عذاب کی شکل میں مسلط کر دی گئی ہے اس قوم پہ، اس سے نجات حاصل کی جائے. یہ مقاصد تھے، اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، نہ اب ہے. اب یہ ہے کہ جو ہمارے درمیان اختلافات پیدا ہوئے ہیں، جو اس طرح کے رفٹ پیدا ہوئے ہیں، یہ جو دراڑیں آئی ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ چھوٹی ہیں، مقاصد بڑے ہیں. اختلافات چھوٹے ہیں، مقاصد بڑے ہیں. اب بھی میری خواہش ہے کہ وہ اختلافات پہ قابو پایا جائے اور ہم یہ مل کے وہ عظیم تر مقاصد کے اصول کے لیے مل کے جدوجہد کرتے ہیں. اختلافات چھوٹے ہیں، مقاصد بڑے ہیں، لیکن نہ آپ معافی مانگنے کو تیار ہیں، نہ وہ معافی کے بغیر واپس شامل ہونے کو تیار. ایسا ہی ہے نا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو اب بھی سمجھتا ہوں نادیہ کہ یہ اختلافات ختم ہو سکتے ہیں. دیکھیں جس طرح طالپور صاحب نے فرمایا، میں بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یوسف زئی گیلانی صاحب کو سینیٹر بنوانے کے لیے ہم نے بھرپور تعاون کیا، آپ کو پتہ ہے. پھر ان کو سینٹ کی چیئرمین شپ کے لیے یہ جب وہ امیدوار بنے تو ہم نے بھرپور تعاون کیا. یہ ہے کہ کاش کہ وہ اس طرح پیپلز پارٹی کرتی. اگر یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ وہ سینٹ کے چیئرمین منتخب نہیں ہو سکے تو چلے لیڈر آف دی اپوزیشن کو ہونا چاہیے، یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں تھا.
اگر پیپلز پارٹی کی قیادت یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سے بات کر لیتی تو وہ روایتی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ اس بات پہ اگری کر جاتے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے نام پہ. صاف مطلب یہ کہ دیکھیں بڑے مقاصد آپ کے جو تھے اسی میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ ہو سکی نا. کس قسم کی اپوزیشن تھی؟ اس کا مطلب غیر فطری اتحاد جو پی ٹی آئی مستقل کہتی آ رہی ہے وہ سچ ثابت ہوا ہے. غیر فطری اتحاد چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے. دیکھیں مجھے یہ فرما دیں کہ یہ غیر فطری اتحاد ہے جو قدیم تر مقاصد کے لیے تھا, اور ان کا یہ جو ہے یہ فطری اتحاد ہے یہ پی ٹی آئی کا کاف لیگ کے ساتھ, ایم کیو ایم کے ساتھ, شیخ رشید صاحب کے ساتھ, جن کو وہ کیا کیا کہتے رہے جن کو میں چپڑاسی عظمیٰ صاحبہ, اور یہ اس طرح کے بے شمار لوگ جو ہیں. مولانا صاحب آج بہت دن کے بعد بولے, آج بہت دن کے بعد بولے. پہلے مریم صاحبہ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بولتا رہا, پھر وہ خاموش ہوا, اور اس کے بعد سڈنلی یہ کہہ دیا گیا کہ جو بات ہوگی وہ مولانا صاحب کریں گے. یہ کل ہی مریم صاحبہ نے فرمایا, لیکن وہ جو ڈیمیج تھا وہ تو ہو چکا ہے. اب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب جو اپوزیشن کی شکل آپ کو نظر آ رہی ہے, جو کہ لگتا بظاہر یہ کہ مولانا صاحب اور نون لیگ اور بقیہ جماعتیں مل کر نکلیں گی مائنس اے این پی اینڈ پیپلز پارٹی, دے کین ڈو اینی ڈیمیج ٹو پی ٹی آئی؟ نادیہ, the PDM show is over. اور اس میں کوئی حیرت کی بات تو ہے نہیں, جس طرح آپ نے کہا یہ غیر فطری اتحاد تھا اور اپنے منطقی انجام کو یہ پہنچ گیا. یہ جو بڑے بڑے مقاصد جن کی یہ باتیں کر رہے ہیں نا, اصل میں وہ مقاصد ہیں جن کی قوم نے پذیرائی کی ہی نہیں. قوم نے وہ ان کے جو سو کالڈ عظیم مقاصد ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اس لیے یہ آپس میں ان کے جو ہے شیرازہ ٹوٹلی بکھر چکا ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. یہ ان کی الزام تراشیاں ایک دوسرے کی طرف گولہ بارود جو ہے یہ کرتے رہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو پبلک انٹرسٹ میں جو بھی لٹیگیشن ہے, قانون سازی ہے, خاص طور پہ جو سینٹ میں ہے, یا جو اصلاحات کا جو ہمارا ایجنڈا ہے, ہم ان کی جو رائے ہے, ان کا جو مشورہ ہے, اس کے ساتھ مل کے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تاکہ ہم مفاد عامہ میں ہم جو ہے بڑھ سکیں, لوگوں کی زندگیاں بہتر کر سکیں, جس کی وجہ سے ہمیں ان ایوانوں میں بھیجا گیا ہے. بظاہر عظمیٰ صاحبہ ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. مولانا صاحب نے لانگ مارچ کا بھی ذکر کیا کہ رمضان کے بعد وہ سارے پلانز ہوں گے. تو جو حکومت پی ایل پی کا احتجاج, پی ایل پی کا احتجاج ہمارے سامنے ہے, جو کچھ کل سے ہو رہا ہے, میں تو یہ سوچ کے حیران ہو رہی ہوں کہ مولانا صاحب کی بالکل چلیں پارلیمنٹ میں کوئی جگہ نہیں ہوگی, کوئی سٹیک نہیں ہے اتنا جتنا کہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کا ہے. لیکن وہ جو فالوورز آتے ہیں ان کے, اگر وہ لانگ مارچ میں پھر نکل آئے تو پھر کیا حال ہوگا؟ پھر آپ لوگ نہیں ہینڈل کر پائیں گے. نہیں تو پہلے جس طرح ان کا نکلا تھا تو اس سے کیا ان کو ملا؟ ایک تو یہ اپنی خواتین کو گھر بٹھا چھوڑتے ہیں, اور یہ جیسے سنگل جینڈر کے ساتھ نکل پڑتے ہیں. کیا پاکستان میں صرف سنگل جینڈر ہی ہے؟ خواتین کو تو یہ سرے سے ویسے ہی کاٹ دیتے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ان کا یہ کیا دھرنا ہے. آپ کہہ رہی ہیں مولانا صاحب خواتین کو بھی لے کر نکل آئے؟ نہیں, ایسا میں ہوتا نہیں. 50% پاپولیشن ہے اس کو تو آپ کاٹا مار دیتے ہیں. تو آپ کیا پاکستان کا کیا امیج ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں صرف مرد بستے ہیں؟ یہ کس ٹائپ کا دھرنا ہے ان کا بھائی؟ کیا ان کی ووٹرز خواتین نہیں ہے؟ کیا ان کی کوئی سے نہیں ہے؟ کیا ان کی کوئی وہ نظریہ نہیں ہے؟ تو ان کی تو بیسک ہی غلط ہے, ان کی فاؤنڈیشنز ہی غلط ہیں. تو آ جائیں, پہلے بھی آ گئے تھے تو بیٹھ کے تو چلے گئے تھے, تو کیا حاصل کیا انہوں نے؟ یہ دوسری پارٹیز جو ہیں ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتی ہیں اور پھر ڈسکارڈ کر دیتی ہیں, کیونکہ سٹیکس تو ان دو بڑی پارٹیز کے ہیں, جنہوں نے ایک کا رخ مشرق میں ایک کا مغرب میں ہے. عظمیٰ کو ڈرنا چاہیے اس وقت سے جب ہماری خواتین بھی نکلیں گی, پی ڈی ایم کی خواتین بھی نکلیں گی, تو ان کو تو یہ چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی. اچھا چلے تیمور تالپور صاحب سے ذرا ہمارا 50% پاپولیشن ہے یہ, اور ان کی بھی امپاورمنٹ اور ان کا بھی ووٹ اہمیت رکھتا ہے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ کہ خواتین کا ووٹ بھی ان کی سے بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے. لیکن اگر وہ سب بھی نکل آئیں عظمیٰ صاحبہ تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا پھر ہینڈلنگ. لیکن بہرحال آتے ہیں تیمور تالپور صاحب, ایز اے پولیٹیکل ورکر پاکستان کو تو ریپرزینٹ کریں گے نا صحیح طریقے سے. ایز اے پولیٹیکل ورکر ڈو یو سی, اور ایون ایز پیپلز پارٹی, آپ سمجھتے ہیں کہ بقیہ جماعتیں جب لانگ مارچ کریں گی اور آپ اس میں شامل نہیں ہوتے تو وہ چینج لانے میں کامیاب ہوں گی؟ دو چیزیں ویری شارٹلی. ایک تو مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ اس پارٹی کے لوگ لیڈیز اور ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں, جو کہتے ہیں کہ اگر عورت صحیح کپڑے پہن کے نہیں جائے گی تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ان کے ساتھ کیا زیادتیاں ہو سکتی ہیں. تو یہ اس سوچ کے لوگ اور ایسی بات کرے, بڑا مجھے سرپرائزنگ لگا.
मैं समझता हूँ पीडीएम रहे या ना रहे, हम गलत नून मीनिंग आप लेते हैं हर चीज का। गलत मीनिंग तो दुनिया ने ली, मैंने तो नहीं ली। मेरा अच्छा। क्लियर करा दें, रेक्टिफाई तरह सा। चलिए आप लास्ट ही तो वो सेकंड लोग से हैं जो, आई वांट यू टू कंप्लीट अबाउट दिस। जी तैमूर। मैं समझता हूँ हम इत्तेहाद में रहें या ना रहें, पर हम पीडीएम के हिसाब से या अलग से एएनपी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई के खिलाफ हमेशा हमेशा स्टैंड लेते रहे हैं, लेते रहेंगे। और पीडीएम में अगर हम हिस्सा नहीं है तो उसका ये मतलब नहीं है उन धरनों में, लॉन्ग मार्च में हिस्सा ना ले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंडिपेंडेंटली हिस्सा ले सकती है और हिस्सा लेगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखना है हुकूमत किस तरह से सारे मामलात को हल करती है, और पीडीएम में मौलाना साहब ने जिस तरह कहा है कि नज़रसानी की जाए, एएनपी और पीपल्स पार्टी भी करे, ऐसा होता है या नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।